अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, FM 88.6 पे, उन सबको मेरा सलाम और ख़ास तौर पे ईद मुबारक। बिकॉज़ आज का दिन जो है वो ईद का दिन है और ये स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारी FM 88.6 के ऊपर, और जिसका थीम है कुर्बानी का सफ़र। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे टीचर रह चुके हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे मेंटोर हैं, शहबाज इस्लाम साहब जो कि जनरल मैनेजर हैं सुई सदर्न गैस कंपनी में। उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से, वालेकुम ठीक ठाक हैं? सलाम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने जो है इस चैनल पे आके जो है रौनक बख्शी हमारी। कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक अल्लाह ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज भाई, थोड़ा सा हम जो है ये बताइए, क्या पर्सनल कोई एक्सपीरियंस कोई है आपका ईद का? अगर वो ज़रा शेयर करें हमारे मेहमानों जो हमारे सामीन हैं, हमारे जो नाजरीन हैं। कोई एक ऐसा कोई जो बचपन का कोई ऐसा कोई आपका इवेंट है जो आपको अभी भी याद है ईद के हवाले से, क्योंकि ईद का प्रोग्राम है, तो आप हमें बताइए ज़रा कोई ईद का कोई ऐसा इवेंट। देखिए, ईद तो हमारी बड़ी शानदार हुआ करती थी जब हमारे वालिद ज़िंदा थे, और ये कोई 30 साल पुरानी बात है। तो मुझे बड़ा मुश्किल होता था कि मैं जाऊँ, जाके बकरा या गाय जो भी हम लेते थे, उसको लेने के लिए वालिद के साथ मंडी जाऊँ। इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। लेकिन और मैं बड़ा नाराज़ होता था अपने वालिद से। लेकिन जाना पड़ता था, और जाके हम लेके आते थे और कुर्बानी के सामने खड़े रहते थे। उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन आज एहसास होता है कि वो कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता था जब आप खुद जाके मेहनत करके मंडी में जाके जानवर पसंद करते हैं, लेके आते हैं। मैंने वो नहीं किया उसके बाद, लेकिन एहसास ज़रूर होता है कि वो बहुत खूबसूरत लम्हा था। उस वक्त जब कुर्बानी होती थी तो एक एसोसिएशन होती थी उस जानवर से, सही। जो कि शायद अब नहीं होती है। तो मुझे तो हमेशा जब भी कुर्बानी होती है अपने वालिद के साथ जाना और उनके साथ जाके जानवर को पसंद करना, मेहनत करना। अच्छा, वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड थे, तो अच्छा। वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी करते थे, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी, बट आई चेरिश दोज़ मोमेंट्स। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, मैं भी आपको एक अपना किस्सा बड़ा सुनाऊँ ईद के हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम है ईद का। तो मैं भी इधर थोड़ा सा आपको एक अपना किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है कोई 80s की बात है शहबाज भाई। तो हमारे फादर जो हैं वो मर्चेंट नेवी में होते थे। तब वो जब पाकिस्तान आते थे तो हम और इत्तेफाक से वो ईद जो है उन्होंने हमारे साथ मनाई, मर्चेंट नेवी में जब वापस आए। तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने जो है, मुझे अभी तक याद है, 80s की बात है, तकरीबन कोई 30-35 साल हो गए होंगे कोई इस बात को बिल्कुल हो हुए। गए। अच्छा, उसमें जो है 44 साल हो गए। 44 साल हो गए। तो उसके अंदर मुझे अभी भी याद है कि वो जो है ना, कोई 700 रुपीज़ को जो है ना वो गिन रहे थे, बड़े तसल्ली के साथ गिन रहे थे, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी अमाउंट है। और वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं अकलौता बेटा हूँ घर के अंदर, और मुझे बड़ी शौक था कि भाई बकरा आएगा, तो क्योंकि मैंने भी टहलाना था। तो वो 700 रुपीज़ जो है वो आया, जिसका भी अगर हम कुछ आज कुल कैलकुलेट करें आजकल की इन्फ्लेशन के हवाले से, तो तकरीबन कोई 17 से 21 हज़ार थे उस वक्त के, अगर आप सोचें। तो वो मोमेंट अभी तक मुझे याद है, और मैं बच्चों को कभी बताता हूँ कि भी जो इस वक्त जो महंगाई के जो आलम चल रहा है, कि वो 700 रुपीज़ के जो है, हम जब ब्रेड लेते हैं, अंडे लेते हैं, वो सब हाँ, अच्छा बकरा तो आज 21 हज़ार का भी नहीं मिलता वैसे। नहीं मिल रहा था, हाँ। सही कहते हैं। अच्छा जी, शहबाज भाई, ये थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि हमारी जो है कुर्बानी का दिन है आज, हम बात कर रहे हैं, स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारी ईद के हवाले से। थोड़ी सी कोई रिकमेंडेशन, क्योंकि आप माशाल्लाह से जो है वो गवर्नमेंट इदारों से आपका राब्ता भी रहता है। अगर एक तो हमें परफॉर्मेंस बताएं थोड़ी सी ज़रा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो अभी इस वक्त हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा ज़रा आप बताइएगा। और ये बताएं कि क्या रिकमेंडेशन है ड्यूरिंग दिस ईद के हवाले से, कोई रिकमेंडेशन आप उनको देना चाहें तो प्लीज़। ओके, 3 सवाल आपने एक ही सवाल में कर दिया। पहला तो ये सवाल आपका ये है कि परफॉर्मेंस कैसी है सिंध जी। गवर्नमेंट की। देखिए, मैं बहुत आई एम वेरी सरप्राइज कि सिंध गवर्नमेंट ने माशाल्लाह लास्ट फ्यू इयर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। और ख़ास तौर पे हेल्थ पे हम्म। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा अच्छा काम किया है। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी बात होती है तो लगता है कि सिंध गवर्नमेंट में कोई काम ही नहीं किया है। आप हेल्थ सेक्टर में तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त काम किया है ठीक है। सिंध गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो कि मैं अक्सर इसकी वीडियो भी बना देता हूँ,
کہ جب بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب پورا شارع فیصل صاف ہوتا ہے جی تو ہم لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے. ہم یہ ضرور ویڈیو بنا کے لگا رہے ہوتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو روڈ بالکل تھوڑی دیر کے لیے بارش تو کیلیفورنیا میں بھی جی جب بالکل بارش ہوتی ہے, بالکل دبئی میں بھی جب بارش ہوئی تھی دبئی تو ابھی آپ برا حال ہو گیا بالکل تھا. صحیح کر رہے ہیں. But one good thing which present government has done, Sindh government has done is کہ جب انفراسٹرکچر پہ اچھا کام کیا جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مین روڈز میں پانی نہیں کھڑا ہوتا, گلیوں میں کھڑا ہو جاتا ہے, اور آف کورس اس میں کام کی ضرورت ہے. لیکن سو آل ان آل مجھ سے پوچھا جائے تو سندھ گورنمنٹ ہیز پرفارمڈ ویل رائٹ ان لاسٹ فیو ایئرس. جب آپ ینگ ہمارے میئر کی بات کرتے ہیں, ہی ہیز آلویز بین ویری فاسٹ موونگ, اور یہی ایڈوانٹیج ہمیں شاید تھا جب مصطفیٰ کمال تھے کہ جب وہ راتوں کو بھی کام جی کیا کر رہے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایس سی تھی اس زمانے میں, تو جب بارش میں بجلی نہیں آ رہی ہوتی تھی تو وہ خود جا کے انشور کر رہے ہوتے تھے جگہوں پہ, ڈفرینٹ جگہوں پہ, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی آر سیئنگ as far as Murtaza Wahab is concerned. So there's a lot of expectation from Murtaza Wahab کہ وہ اچھا پرفارم بھی کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کا آخری سوال کہ کوئی ریکمنڈیشن دیں. دیکھیے دو تین چیزیں بہت جی ضروری جی ہیں. جو کام کریں وہ عوام کو اس کا احساس بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے مثال کے طور پہ یہ گرین لائن اور ریڈ لائن بنا رہے ہیں, اس پہ جو کام کر رہے ہیں اور جس نہ سلو پیس سے کر رہے ہیں اس سے عوام کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ونس اٹ از ڈن, یونیورسٹی روڈ کا جو بنا رہے ہیں, ونس اٹ از ڈن اٹ وڈ بی اے ہیوج سروس. لیکن فار لاسٹ فیو ایئرز ناؤ وہ اس پہ کام ہو رہا بھی, اگر ہو رہا ہے تو بہت سلو ہو رہا ہے اور ایٹ ٹائمز رک جاتا ہے. سو آئی تھنک جس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کریں اس کو اپنے فاسٹسٹ پاسبل پیس پہ کام کریں, بیکاز دس از این اپرچونیٹی کاسٹ. کہ ظاہر سی بات ہے جب روڈ بنتا ہے تو اس پہ پہلے تکلیف ہوتی ہے. جب حسن اسکوائر پہ برج بن رہا تھا تو ہم لوگ وہاں سے گزرتے تھے. میں سوئی گیس میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ ہمارا دفتر وہیں پر ہے, تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی, ہم برا بھلا کہتے تھے. آج اس برج کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو لیکن اس کا پیس جو ہے اس کو تھوڑا سلو ہے. دوسرا, عید کے حوالے سے میری ایک ریکمنڈیشن ضرور ہے کہ کراچی میں ہم جب یہ عید کی وجہ سے جو گندگی پھیلتی ہے اس کو وہ پچھلے سالوں میں بہتر پرفارم ہوا ہے. میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ مرتضی وہاب کے ہوتے ہوئے یہ زیادہ اچھا اس کو ہینڈل کیا جائے گا. اس میں اور ہم سن بھی رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ اسٹیپس بھی لے رہی ہے, اور سو اس پہ, بٹ اٹ از آلسو ریسپانسبلٹی آف پیپل. گورنمنٹ 2-2.5 کروڑ لوگ ہیں, اتنی آسانی سے اتنے ریسورسز نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس کہ اس کو صحیح طریقے سے کرے. اگر انہوں نے کوئی ایلوکیٹڈ ایریا بنایا ہے تو یہ عوام کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس ایلوکیٹڈ ایریا میں جا کے ڈراپ کرے, رادر دین میں نے یہ بھی دیکھا کہ روڈوں میں پھینک دیا ہے اور وہ سب نہ کرے. اور گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ایکسٹینسو قسم کا کام کریں, بیکاز جہاں یہ بہت ہی خوبصورت دن ہوتا ہے ہمارے لیے, وہاں ان وجہوں سے اٹ بیکمز ون آف دا موسٹ ٹیریبل ڈیز ٹو ٹریول. بیکاز آپ شام کو اگر جانا چاہتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو اسمیل آ رہی ہے, وچ بیکمز ویری ٹیریبل. سو دیٹ از دا ریکویسٹ فرام دی سندھ گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اچھا دیکھیں اس میں جو ہے نا تھوڑا سا وی شوڈ آلسو ٹیک پارٹ ان اٹ کہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر نہ ڈال دیں. وی شوڈ ٹیک پارٹ ان اٹ کہ, اور ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہمارے اگر جانور ہے اس کی اگر کوئی چیز ہے, کھال ہے, یا اس کا جو بھی اس کی ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں کٹنے کے بعد اس کو ٹیک کیئر کرنا ہمارا فرض ہے. ہمیں ساری چیزیں یہ کہہ دیں گے جی گورنمنٹ کرے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. وی شوڈ, بیکاز ہم لوگ بھی سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں ایک اچھے شہر میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خود بھی تھوڑی سی ذمہ داری لینی چاہیے. اچھا شہباز بھائی, ماشاء اللہ سے آپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے, عید کے حوالے سے, بیکاز یہ عید کا شو ہے ہمارا, اس عید کے حوالے سے کوئی پیغام آپ کے دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو, ہمارے سامعین کو, تو پلیز آپ ذرا دیجیے گا. دیکھیے یہ بقرعید ہے اور دس از اے ڈے ٹو ریئلائز کہ ہمیں اٹس آل اباؤٹ سیکریفائس, اٹس آل اباؤٹ کیئرنگ
about others. It's all about doing something for others and of course for Allah. جی بھائی. سو ہمیں اور یہ میں آپ کو بتایا کہ جب بکرا آپ لے کر آتے ہو منڈی سے آپ کی ایک سرٹن ایسوسیشن ہوتی ہے اور پھر اللہ میاں کہتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ پارٹ بٹ آپ کو میسیج دے رہا ہے اسلام. اور بڑا خوبصورت مذہب ہے اسلام کہ آپ کو ڈفرینٹ ریچولس کے ذریعے آپ کو وہ میسیجز مل رہے ہوتے ہیں. اور اس بقرعید کا تو سب سے بڑا میسیج از اباؤٹ سیکریفائس. کریکٹ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ایونٹ, ٹیک آؤٹ فرام دس ایونٹ کہ ہمیں اس ملک کی خاطر, اپنے شہر کی خاطر, اب جس کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں اس کمپنی کی خاطر ہمیں وی نیڈ ٹو سیکریفائس. چھوٹی چھوٹی چیزیں, میں بتاؤں آپ کو, میں گیس کمپنی میں کام کرتا ہوں. ون آف دا بگیسٹ پرابلم گیس از 45% آف دا ٹوٹل انرجی ان دا کنٹری. سو 45% انرجی گیس سے آ رہی ہے اور وہ ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ ہم ماچس کی تیلی بچانے کے لیے چولہا جلا چھوڑ دیتے تھے, اور آج یہ وقت آیا ہے کہ گیس ہیز بیکم ویری اسکیئرس. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کے یہاں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اٹ از بیکاز گیس کا ایک ریسورسز تھا جو ہم لوگوں نے استعمال نہیں کیا صحیح طریقے سے. اسی طریقے سے بجلی ہے, اسی طریقے سے ہر چیز ہے. تو اگر ہمیں یہ فرق نہیں پڑ رہا کہ ہم اگر ہم ویل آف ہیں اور ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں اس کے پیسے دینے پڑیں گے, تب بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو نیچرل ریسورس ہے وہ اس کو ہم بیٹر کنزرو کریں, سو دیٹ ہمیں بھی ہماری فیوچر جنریشن کو بھی اس کا فائدہ ہو, اور جو لوگ بیچارے انڈر پریولیج لوگ ہیں ان کو بھی صحیح ملتا رہے. سو میرا سب سے بڑا میسج تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو سیکریفائس. اللہ کے لیے تو ہم کر ہی رہے ہیں. وی نیڈ ٹو سیکریفائس فار کنٹری, وی نیڈ ٹو سیکریفائس فار سٹی, اینڈ وی نیڈ ٹو سیکریفائس فار کمپنیز. بیکاز اگر ہم اپنے جن کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں جو ہمیں ان مشکل حالات میں جو فائنینشیل کی سچویشن ہے اس میں بھی اگر ہمیں کمپنسیشن مل رہی ہے اور ویل آف ہیں, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو گیو بیک ٹو دیٹ کمپنی آلسو. سو دیٹس مائی میسج. دیکھیے جی, بہت خوبصورت انہوں نے جو ہے میسیج دیا ہے شہباز بھائی نے عید کے موقع پہ. میرے پاس بھی ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ اس دفعہ آپ جنراسٹی کو ذرا پلیز پرائرٹی رکھیں اور بڑا دل رکھیں, کیونکہ اس وقت جو ہے ہم لوگ سب فائنینشیل کرائسس میں ہیں. اس وقت سب جگہ پہ ہر کوئی جو ہے اس وقت ذرا معاشی طور پہ ذرا پریشان ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں, اپنے پڑوسیوں کے اوپر نظر رکھیں. جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے آپ ان کو جو ہے وہ گوشت کی تقسیم میں ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا پیغام ہے اس عید کے پروگرام کے حوالے سے کہ دل بڑا رکھیں. اور یہ نہ سوچیں کہ جی آپ کے پڑوس میں اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو پھر ہم اس کے گھر میں نہ بھیجیں, یا ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر میں بھائی کہ ان کے گھر میں قربانی ہو چکی ہے ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ بہت بہترین ان کو حصہ بھیجیں تاکہ اس سے محبت الفت بڑھتی ہے. تو یہ میرا پیغام ہے کہ اس دفعہ جو ہے آپ بہت اسپیشل جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو حصہ دیں تاکہ لوگوں کے اندر محبت اور الفت بڑھے. جو اس وقت ہماری دوریاں ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, ہم مل نہیں رہے ہیں, ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں, مصروفیت کی وجہ سے لوگ ایک دو تین جابس کر رہے ہیں. اس سچویشن میں یہ اللہ نے ایک بہت اچھا موقع دیا ہے ہمیں. اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کو, میرے پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ سرکولیٹ کریں. شہباز بھائی, مجھے اب تھوڑا سا ذرا ہم بات کرتے ہیں, ایک ہمارا ٹاپک ہے جس پہ میں نے شہباز بھائی کی ایکسپرٹیز بھی ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ بہت شہباز صاحب کا بہت ایکسپرٹ ہیں اور یہ جج کرتے ہیں پرسنالٹیز کو. تو میں نے سوچا کہ شہباز صاحب کی موجودگی سے ذرا فائدہ اٹھاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں ایک ہماری جو جنریشن ہے, جنریشن زی, جو کہ اس وقت جن کو ہم ہینڈل کریں, جو 1996 کے بعد جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم جنریشن زی کا نام دیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایک بہت اچھا موقع ہے, ہم نے عید کے موقع پہ ہم ایک سمجھنے کی ایک تحفہ ہم دینا چاہ رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ شہباز صاحب سے پوچھیں کہ کیا شہباز بھائی تھوڑا سا بتائیے کیا نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں, کیا ویلیوز ہوتی ہیں اس جنریشن کے حوالے سے, آپ تھوڑا سا ذرا بتائیے پلیز. پہلے میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں. جی پلیز. یہ 1997 سے جو پیدا ہوئے اور 2012 تک جو پیدا ہوئے, سو دس از یہ جو ایرا ہے اس کو ہم جن زی کہتے ہیں.
اوکے کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ تو پھر اور اسی لیے ایک اور ہمارے ایک لیے اور جنریشن آ گئی اور جی ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے جنزی، بیکاز یہ جی وہ جنریشن ہے جو پریڈومیننٹلی ہمارے ملک میں بہت اس کی اگر ہم پرسنٹیج وائز دیکھیں زیادہ ہے بالکل تو زیادہ ہے. ٹھیک دیکھیے جنزی کا جنزی سب سے بڑا اس میں تو یہ ہے کہ جنزی جو ہے وہ دے آر فرام ڈیجیٹل ورلڈ. جی بالکل ٹھیک 98% of Gen Zs in the world has smartphones. بالکل 98%. بالکل صحیح right. اب اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کہا جاتا ہے کہ اگر جنزی کہتے ہیں کہ جب ہم بور ہوتے ہیں یا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے پاس اسمارٹ فون تو ہے نا، وچ مینس کہ فار دیئر فری ٹائم دے ہیو اے اسمارٹ فون. They have smart. سو دے ڈونٹ ہیو But جنرلی دونٹ ہیو ادر ہابیز. آپ کو یاد ہے کہ ہم کرکٹ کھیلنے جاتے بالکل تھے ہاکی شام کو کھیلتے تھے 5 فٹ بال بجے، فٹ بالکل بال، کرکٹ. بالکل بالکل ان کو اب پسینے پسینے ہو جاتے پسینے تھے اندر سے پسینے ہو جاتے تھے، اور ہمیں جب مغرب ہوتی تھی تو افسوس ہوتا تھا کہ مغرب ہو گئی ہے بیکاز اندھیرا ہو گیا اور ہمیں گھر جانا پڑے گا، وچ از ناٹ دا کیس ان دی کیس ان کیس آف جین زی جنریشن ایٹ دس بالکل پوائنٹ صحیح ان کہا بالکل صحیح ٹائم. جنزیز جب اسمارٹ فون سے اتنا اچھا، یہ پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ یہ فارغ وقت میں، آپ بھی پڑھاتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں. میں ان کو اکثر کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، بلکہ اکثر کیا اٹس این آرڈر ٹو اسٹوڈنٹس کہ پٹ دا اسمارٹ فون اپ سائڈ ڈاؤن، اینڈ فار دیم ان کے لیے یہ موت ہے. ان کو موبائل فون ہر 5 منٹ بعد دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. صحیح صحیح دیٹ از ناؤ دیر پارٹ آف دیئر لائف. صحیح Now to make this change is a very difficult thing. اچھا ہم وہ جنریشن ہے جو انٹرسٹنگلی شاید ہم لوگوں نے وہ جنریشن ہے جس نے بہت بڑا چینج دیکھا ہے. ہمارے سامنے موبائل آیا، ہم اس سے پہلے ہم پی ٹی سی ایل میں بات کرتے تھے، پھر موبائل آیا، موبائل عام موبائل تھا، پھر اسمارٹ فون ہوا، پھر یہ سوشل میڈیا آیا. ہم بھی اس کے عادی ہو گئے. اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ہم اس کے ٹیون نہیں ہوئے، لیکن وی آر ناٹ دا پروڈکٹ آف ڈیجیٹل. جو جینزیز جو سب سے بڑا ایشو ہے، اب وہ اس کو پازیٹیو استعمال کریں، نگیٹو استعمال کریں، دیٹس دا نیم آف دا گیم. بیکاز آف دیئر ایڈکشن ٹو ڈیجیٹل میڈیا، دے آر ان کا اٹینشن اسپین بہت کم ہو گیا ہے. اوکے تو اگر I've been teaching since 2005 now, this is 19 years. میں بزنس اسکولس میں پڑھا رہا ہوں. تو جو 2005 میں پڑھا رہا تھا بزنس اسکول میں تو وہ جنزیز نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک صحیح اور ابھی جنزیز جو یونیورسٹیز میں پہنچے ہیں وہ بھی لاسٹ 4-5 ایئرس میں پہنچے. اٹ از their attention span has seriously decreased because اب آپ دیکھیں نا، جب وہ آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ فوراً آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کوئی بھی ویڈیو 1 منٹ کی اگر کوئی ویڈیو دیکھنی پڑ جائے تو ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں سو دیر اٹینشن اسپین کم ہو گیا ہے اوکے ان کا. لیکن دوسری طرف ان کی آپ کہہ رہے تھے کہ کنیکشن کم ہوا ہے. دیر کنیکشن ہیز امپرووڈ. اوکے Their association with environment has improved because their knowledge has improved. آپ اگر کسی بھی این جی او میں جائیں تو جو والنٹیئرز آتے ہیں ان میں میجورٹی آئی وڈ سے 70% آر جنزیز. سو ہم لوگ تو، آپ جب ینگ تھے، میں ینگ تھا، ہم لوگ کو یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ جا کے ہم والنٹیئرنگ کریں، ٹھیک ہے نا. ہمیں کوئی زبردستی کہیں بھیج دے کہ یار جا کے تم والنٹیئرنگ کر لو کہیں اسپیشل چائلڈ کے پاس عید گزار لو. ہم لوگ کے لیے اٹ واز نو فار دیم دے ڈو اٹ. سو دا کنیکشن ہیز امپرووڈ. از دیئر اوکے another one problem with Gen Zs are that they're too much cluttered, and that is because of too much information. انفارمیشن رائٹ مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو 5 منٹ کا کارٹون آتا تھا، اس کا ہم ویٹ کرتے تھے پی ٹی وی میں، اور ہم وہ پی ٹی وی میں کارٹون دیکھ کے کرکٹ کھیلنے جاتے تھے. ٹھیک ہے بالکل صحیح اور ہماری کیسی ریلیشن شپ تھی، ہمیں آج بھی یاد ہے. ہیکل اینڈ جیکل، پنک پینتھر، ٹام اینڈ جیری، یہ سب ہمیں آج تک یاد ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹوڈے ویو گاٹ
کارٹون چینلز 24/7. جی بالکل. لیکن میں ایک دن کہیں بات کر رہا تھا تو میں نے پوچھا بچوں سے کہ مجھے 4 کریکٹر بتا دو کارٹون کے. ان کو 1-2 کریکٹر کے علاوہ یہ پتہ ہی نہیں تھا، بیکاز ٹو مچ انفارمیشن. ان کو جی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. کیا دیکھیں، کیا کیا اسکپ کریں. اپنی زندگی میں بھی وہی کر کریکٹ رہے ہیں کریکٹ کہ کریکٹ. ان کے پاس پہلے ہمارے پاس 4 آپشن دیتے تھے: ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، MBA کر لو، چارٹ اکاؤنٹنسی کر لو. بیریز ٹوڈے ٹو دے ویری ہیو ٹو ویری ٹو ٹو. مچ انفارمیشن اویلیبل رائٹ. اینڈ دے ڈونٹ نو کہ ان کو گائیڈنس نہیں ہے، مینٹورنگ نہیں ہے کہ آپ کے پرسنالٹی ٹائپ کے حساب سے ٹھیک ہے، صحیح ہے. کون سا بہتر ہے. تو ون گڈ ایٹریبیوٹ دیٹ دے ہیو نالج. Now it is responsibility of people like you, people like me, ہم لوگ جو کہ ٹیچنگ پروفیشن پہ ہیں، جو مینٹورنگ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی، کہ ان کو گائیڈ کریں اکارڈنگ ٹو دیئر پرسنالٹی کریکٹ. which area is better for them to perform. ٹھیک ہے. وہ ٹک ٹاک میں اگر پیسے بنا رہے ہیں ہوں. تو کیا کریئر ہے یہ ٹک ٹاک یا یہ سائڈ انکم ہے؟ وی نیڈ ٹو ہیلپ دیم انڈرسٹینڈ دس. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک دیز آر سرٹن ایٹریبیوٹس. ایک اچھی چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ جو جنزیز میں ہے، دے ہیو مور دے آر مور پرونڈ ٹو انٹرپرینورشپ. اوکے. ہم لوگ پڑھتے ہی تھے نوکری کے لیے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں انٹرپرینورشپ. تو ان اے کلاس آف 60 10 اسٹوڈنٹ نے انٹرپرینورشپ پہ چلے گئے، وہ وچ از اے ہیوج نمبر. ہمارے یہاں تو ہم نے جب IB میں پڑھا تھا تو ہمیں ایک دفعہ انہوں نے کورس پڑھایا تھا انٹرپرینورشپ. ان میں سے تو شاید ایک دو گئے، بعد میں چلے گئے کہ انہوں نے کریئر موو کیا، لیکن میجورٹی آف دیم وینٹ ٹو جاب. سو بیکاز آف دا سوشل میڈیا the business has become easy. بیکاز آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے، Correct. بیکاز پہلے آپ کو پروڈکٹ بنا کے بیچنے کے لیے آپ کو ایک Very true, فزیکل very سیٹ اپ true, چاہیے ہوتا very تھا. true. آج آپ کو فزیکل سیٹ اپ نہیں چاہیے، آپ اپنے گھر سے کام کر سکتے ہیں، آپ کو آفس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. کووڈ نے ہمیں ایک بہت بڑا ہیلپ کیا. آپ بھی ٹیچنگ کرتے ہیں، میں بھی ٹیچنگ کرتا ہوں. ہم پہلے زوم کا نام نہیں پتا تھا ہمیں. جی جی بالکل. تو تھینکس ٹو سو کووڈ نے، ڈیجیٹل میڈیا نے ہمیں کمپیریٹیولی بزنس کرنا آسان کیا ہے. ایک بڑی کمپنی کا پروڈکٹ بک رہا ہے اور میرا پروڈکٹ بک رہا ہے، میں کیسا ڈیجیٹل میں اس کو مارکیٹنگ کرتا ہوں، میرا پروڈکٹ زیادہ بک جائے گا. سو آئی تھنک دیٹ از ون آف دا کرائٹیریا وچ از جو کہ موجود ہے اور بہت پازیٹیو ہے جینسیز میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے اگر میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیک آف کنسنٹریشن جو ہے میرے خیال سے وہ کر رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس جب جیسے آپ نے کہا کہ ہاتھ میں ان کے موبائل ہے اور یہ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، جو ہے چیزیں کو اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. 1 منٹ سے زیادہ اگر کوئی کانٹینٹ ہوتا ہے تو اسکپ کر دیتے ہیں. تو میں جو سمجھ پا رہا ہوں، پلیز آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ کیا جو ان کے ساتھ جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک کانسنٹریشن، بی ٹو مچ انفارمیشن. بی ٹو. میں آج سے 10 سال پہلے اگر مجھے کوئی پریزنٹیشن بنانی ہوتی تھی کسی بھی ٹاپک پہ، تو میں انٹرنیٹ پہ جاتا تھا اور 4 پریزنٹیشنز مل جاتی تھی. ان میں سے 4 میں سے نکال لیتا، کچھ اپنا نالج ڈالتا تھا اور کچھ کتاب سے ڈالتا تھا، پریزنٹیشن بن جاتی تھی. آج میں اگر ایک مثال کے طور پہ اسٹریس مینجمنٹ پہ میں کوئی گوگل کرنے جاتا ہوں تو میرے پاس اتنی سلائڈز آ جاتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کون سی ڈالوں، کون سی چھوڑوں. ٹو مچ انفارمیشن. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دیا نا، یہ جو کارٹون کا ایگزامپل دیا، آپ چینل بھی فوراً اسکپ کر رہے جی ہوتے جی ہیں. بالکل. سو ون از کہ ان کا اٹینشن اسپین بہت کم ہو گیا ہے. اور یہ جو جنزی کے بعد جنریشن ہے اس کا اور زیادہ کم ہو رہا ہے. دوسرا، دے نیڈ گائیڈنس. پرابلم ایک اور ہے کہ کچھ ہم لوگ کی بھی غلطیاں ہیں کہ ہم اس طریقے سے پراپر گائیڈنس نہیں کر رہے اس جنریشن کو. کچھ ان کی بھی غلطی ہے.
बिकॉज दे थिंक आप पढ़ाते हैं आपको पता होगा कि जब आप कोई बात करते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे उनको सब पता है. ठीक है. ठीक है. नाउ मेरा तो ये एडवांटेज है कि मैं अब मेरे लाइन एक्सपीरियंस है, मैं एचआर में काफ़ी काम कर चुका हूँ, तो मैं जब एचआर का सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा होता हूँ और मैं साथ में जो मेरा लाइन एक्सपीरियंस है वो भी ठीक पढ़ा है. रहा होता हूँ. ठीक. तो उनकी लर्निंग रुकी हुई है क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है. ओके. सो जो कहते हैं ना कि टू लर्न समथिंग यू नीड टू फर्स्ट अनलर्न अनलर्न. बिल्कुल. समथिंग, वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. वो तो जो दे आर नॉट विलिंग टू अनलर्न. सो द प्रॉब्लम इज बोथ साइड्स. ए ओके. दे आर नॉट अनलर्निंग, बी उनका अटेंशन स्पैन कम है, ठीक है. और सी कुछ हम भी वो रोल प्ले नहीं कर रहे हम्म, कि उनको डेवलप करें. हम भी देखते हैं कि यार हम कोई बात बोलने लगते हैं वो नहीं सुनता है, हम भी कहते हैं ठीक है. ठीक ठीक है. है. जैसे मैं कोर्स पढ़ाता हूँ तो कोर्स के साथ मेरा बड़ा एम्फेसिस होता है कि मैं 70% कोर्स पढ़ाऊँ, ठीक है. 30% में बिहेवियर्स पढ़ाऊँ ओके. कि रियल वर्ल्ड में जाके उनको क्या करना है. ठीक. सो मैं उनकी प्रेजेंटेशंस भी ऐसे ही कराता हूँ मैं उनको. सो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इन पे काम करें, जैसे मैंने कहा ना, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, उसको अगर सिर्फ डायरेक्ट कर दें तो दीज पीपल आर माशाल्लाह हमारी जनरेशन से तो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, करना चाहते हैं. हम लोग की गोल यही होता था कि अपने अपने पेरेंट्स को देख लेते थे या ज़्यादा अपने रिश्तेदार को देख लेते थे, और वही हमारा गोल होता था ठीक कि है. वहीं उनमें से जो अच्छा होता था हमने कहा यहाँ अचीव कर लेंगे. इनका ये नहीं है. इनका थैंक्स टू डिजिटल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, उनको पता है कि दुनिया कहाँ जा रही है. कहाँ जा रहे हैं. सो फॉर बिल्कुल. देम द गोल्स आर नॉट लिमिटेड, करेक्ट. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. which gives them the advantage कि they ठीक है. perform better. बिल्कुल सही. आपने चैलेंजेस के बारे में तो बहुत बात कर ली है शहबाज भाई, थोड़ा सा ज़रा हम अगर इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी के हवाले से भी बात कर लें तो इनके लिए एक बहुत अच्छा एक समझ लें कि गाइडलाइन मिल जाएगी, क्योंकि आपसे हम चाहेंगे कि इनकी जो आपने चैलेंजेस इनको भी बताए कि ये लोग फेस कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आप समझते हैं कि जो ये लोग, बिकॉज ये तो अभी ये सोच रहे हैं कि जी हमने वी हैव गॉट एवरीथिंग, हमें सब कुछ पता है, लेकिन आप जैसे सीनियर बंदा जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि ये लोग मिस कर रहे हैं, आप अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप यहाँ पे डिस्कस करना चाहें देखिए, प्लीज़. पहले तो सबसे पहले तो अम, आपने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मतलब आई फील गुड कि आपने कहा कि मेरे मेंटोरिंग करते हैं, मेरे भी मेंटोर हैं. ठीक. हम लोग माशाल्लाह वी अचीव फेयर इनफ इन द, हमने इंडस्ट्री में अचीव किया है, हम पढ़ाते हैं, लोग हमें इज्जत से देखते हैं, लेकिन हमारे भी मेंटोर्स हैं. One thing which current generation has to understand हम्म. कि we need mentors. ओके. और वो mentors वालदैन नहीं है, वो mentors siblings नहीं है, ओके. वो mentors आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपके कोई बहुत वो हो अच्छा. सकते. ठीक. सो वी नीड नाउ, ज़रूरी है इसके लिए कि दे नीड टू अंडरस्टैंड द गोल ऑफ देयर लाइफ. ओके. और वो कहते हैं ना, शायर ने कहा ना कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों पे क्या शुमार करूं, मैं ऐसे शख्स को जिंदों पे क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं और ख्वाब देखता भी नहीं. खूबसूरत. सो ख्वाब देखना ज़रूरी है. इनको ये हमें हमें और इसमें हमारा रोल है, हमें हेल्प करना चाहिए कि आपको आप किस किस्म के आदमी हैं. अल्लाह मैंने हर आदमी को एक सर्टेन पर्सनैलिटी टाइप रखी है. ठीक है. अब अगर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ हम्म. तो मैं एक्सट्रोवर्ट रिलेटेड एरिया में ज़्यादा एक्सेल करूँगा करेक्ट. बजाय इसके इंट्रोवर्ट एरिया में. ठीक है. अगर एक शख्स इंट्रोवर्ट है, उसको मैं कहूँ चूँकि सेल्स में पैसा अच्छा है तो हम अपना करियर एज, वो जो बंदा इंट्रोवर्ट है वो करियर सेल्स में बनाएगा हम्म. तो वो एक्सेल नहीं कर सकेगा, बिकॉज वो एनर्जी लेता है साइलो में रह के, बट ठीक है. सेल्स कहती है मार्केट में जाओ. सो ये ज़रूरी है सबसे पहला कि दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू हैव मेंटोर. बी, वो मेंटोर उनको हेल्प करेगा, गाइड करेगा कि उनका गोल क्या होना चाहिए Okay. लाइफ का, बेस्ड ऑन हिज पर्सनालिटी. मतलब मिसाल के तौर पे एक्सक्यूज मी, मैं एक टेस्ट है विच इज कॉल्ड MBTI. MBTI टेस्ट कहता है कि इट इज 99.9% एक्यूरेट. टेस्ट. जी, उसका अच्छा. जो रिजल्ट आता है ओके. वो अगर बंदा Okay. सही तरीके से उसको अप्लाई करे तो जो रिजल्ट आता है दैट इज 99.9% एक्यूरेट.
میں اس کا سرٹیفائڈ میں اس کا سرٹیفائڈ کنسلٹنٹ ہوں. آپ یقین مانیے کہ میں جب جو لوگ میں پڑھاتا ہوں تو میں نے اپنے ویب سائٹ میں وہ اس کا فری ٹیسٹ رکھا ہوا ہے جو کہ $25 کا ہے. میں نے فری رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں جس کلاس کو بھی پڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں آپ لوگ یہ ٹیسٹ کر کے آئیے. میں ایک فری آف سیشن کاسٹ فری آف کاسٹ فار میں نے یور اسٹوڈنٹ. اپنے ویب سائٹ پہ رکھا ہوا اوکے ہے فری آف اسٹوڈنٹ. کاسٹ. تو میں کہتا ہوں کہ آپ جائیں یہ ٹیسٹ اٹمپٹ کر کے آئے اور پھر میں آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کو آپ سے ڈسکس کروں گا فری آف کاسٹ. بیکاز ایز اے کنسلٹنٹ آئی کین چارج $30 بٹ میں فری آف کاسٹ. اینڈ دین آئی ول ہیلپ یو کہ تم کون سے پروفیشن پہ اپنے کریئر بناؤ. شاید 10% لوگ بھی یہ نہیں کرتے آئی سی. بیکاز دے ڈونٹ یہ جو سو دیٹ از دا ون ایریا دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ اس میں 93 کوشچنز ہیں 25 منٹس لگے گا تو شاید وہ شروع بھی کرتے ہیں تو وہ 25 منٹس کا جو میں نے آپ سے پہلے کہا نا ہاں کہ کنسنٹریشن اسپین اسکپ ٹائم کر نہیں جائیں گے, ہے تو اسکپ وہ کریں کہتے گے ہیں وہ. بھائی چھوڑو. صحیح صحیح. پھر وہ سو آئی تھنک personality type based your goal setting based on your personality type is important where we can help them. Again جب آپ یہ دیکھیں کہ the world has become very competitive. ٹھیک ہے نا. ہم جب جاب میں آئے تھے جب میں نے MBA کیا تھا تو ہمیں اتنا یاد ہے کہ IBM میں ہمیں ابھی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا ہوتا تھا ہمیں جاب آفرز آنا شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. کالٹیکس شیل ہمیں کہتا تھا اب ہمارے پاس آ جاؤ. آج IBM میں بھی یہ نہیں ہے. وہ بھی جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کو جاب نہیں ملتی. تو ریسٹ الون ادر جو BBA MBA کر رہے ہیں. سو دا مارکیٹ از بیکمنگ ویری کمپیٹیٹو. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بزنس اس طریقے سے گرو بھی نہیں کر رہا جس طریقے سے گریجویٹس نکل رہے ہیں. تو جب مارکیٹ کمپیٹیٹو ہو رہی ہے تو لوگ اسٹریس میں جا رہے ہیں. سو دیٹ از دا ریزن وائی یو سی لاٹ آف ینگ پیپل جنزیز کے جو کہ اسٹریس میں جا رہے ہیں. اب ان کا دنیا کو دیکھ کے ان کے گولز بھی بہت اوپر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مارکیٹ بھی کمپیٹیٹو ہو رہی ہے. اب ان حالات میں وہ کیا کریں. سو اگر وہ کوئی بھی کام جب آپ وہ محمد علی کہتا تھا نا دا گریٹ اسپورٹس مین آن ارتھ وہ کہتا تھا کہ میں آئی واز سیئنگ دیٹ آئی ایم دا گریٹسٹ لانگ بفور آئی بلیوڈ اٹ. مطلب مجھے بلیو نہیں تھا کہ میں گریٹسٹ ہوں لیکن میں بار بار بولتا تھا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ آئی ایم دا گریٹسٹ دا گریٹسٹ. تو جب میں نے بار بار بولا تو میرے برین نے بلیو کر لیا اور جب میرے برین نے بلیو کر لیا تو میرے جسم نے ویسا ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. دین آئی بیکیم دا گریٹسٹ. دین آئی بیکیم دا گریٹسٹ. ہی واز دا گریٹسٹ اسپورٹس مین آن ارتھ. دیٹ از دا پوائنٹ کہ آپ کا ایک گول اگر ہوگا ریٹن تو آپ جب اس کے لیے صبح شام رات کام کریں گے تو دین یو ول ڈیفینیٹلی اچیو وٹ یو وانٹ ٹو اچیو. لیکن اگر گول صرف یہ ہوگا کہ پیسہ بنانا ہے, گول یہ صرف ہوگا کہ کامیابی چاہیے, مشہوریت چاہیے, تو دین اٹ ول ناٹ ہیپن. ایکسیپشن کیس آر آلویز دیئر بٹ دین اٹ ول ناٹ ہیپن. بیکاز میں روز سوچتا ہوں کہ میں اپنا کیا نام ہے ویٹ کم کر لوں. 4 دن کوشش کرتا ہوں, 5ویں دن لگتا ہے کوئی امپیکٹ نہیں آیا, چھوڑ دیتا ہوں. اینڈ دیٹ از ویئر دا مسٹیک از. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو اگر آپ کو کاغذ کو جلانا ہے کسی میگنیفائنگ گلاس سے تو کاغذ جل جائے گا؟ نہیں جلے گا نا. کیونکہ اگر آپ سورج یہاں سے آ رہا ہے اور میں میگنیفائنگ گلاس یہاں رکھوں گا تو نہیں جلے گا نا. آپ کو سورج کے روشنی پہ رکھ کے جب آپ میگنیفائنگ گلاس کو رکھو گے تو سورج جلے گا, وہ کاغذ جلے گا. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن کاغذ کیا 5 سیکنڈ میں جل جائے گا؟ نہیں, ٹائم لگے گا. بالکل. کیا میں میگنیفائنگ گلاس کو بار بار ایسے کرتا رہوں تو وہ مجھے میگنیفائنگ گلاس ایسے رکھنا ہے, تھوڑے دیر تک رکھنا ہے, ٹھیک ہے. بالکل تب جلے گا. بالکل صحیح ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں, یا تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میگنیفائنگ گلاس کو کبھی ادھر رکھتا ہوں, کبھی ادھر رکھتا ہوں, کبھی ادھر رکھتا ہوں, کبھی ادھر رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جلتا نہیں ہے. صحیح. تو وہی سورج سب کے لیے, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی ہے, ایک بچے کے لیے بھی, دوسرے بچے کے لیے بھی ہے. سورج سب کے لیے. اپرچونیٹیز ملک میں ابھی بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اس میں ہمیں گول صحیح بنانا ہے, اس عدسے کو صحیح رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس پہ محنت کرنی ہے, کنسسٹنسی رکھنی ہے, بہت تب خوبصورت جا کے وہ جلے گا, ورنہ وہ نہیں جلے گا. سو آئی تھنک دیٹ از ویئر دس جن زی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ فوکس دس. آن
رائٹ ٹھیک ہے جی بہت اچھی بات کی ہے شہباز صاحب نے کہ فوکس جو ہے نا وہ جو مس کر رہا ہے اس وقت جنزی جو کہ ہم نے آج کا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جنزی نے جو ہے وہ فوکس جو ہے نا مس کر دیا. اگر ہم نے فوکس اگر یہ جنزی کر لیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا شہباز بھائی تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کیسے اپنے آپ کو یہ برانڈ بنائیں گے. اب تھوڑا سا ذرا کوئی گائیڈ لائن دیں کہ یہ اپنے آپ کو برانڈ بنانے میں کیا ان کو کیونکہ سوشل میڈیا کا تو ان کے پاس ہے ایک ٹول بڑا زبردست قسم کا. تو یہ برانڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, کیسے جینزی جو ہے اپنے آپ کو برانڈ بنائے. بیکاز ماشاء اللہ سے آپ کا بھی میں فالو کرتا ہوں, آپ کے میڈیا کو بھی میں فالو کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کو آپ بھی کافی کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی ریکمنڈیشن آپ دیں گے کیا دیکھیے کیسے؟ بڑی زبردست بات کی حفیظ آپ نے. وہ ہم ایک دکان میں جاتے ہیں اور ایک جینس کی پینٹ خریدتے ہیں, تو وہ جینس کی پینٹ مجھے 700 کی بھی ملتی ہے اور 7,000 کی بھی ملتی ہے. اور وہ ڈفرینس کیا ہے؟ پریڈومیننٹلی وہ برانڈ کا ڈفرینس ہے صحیح کہ وہ لیوائس کی ہوتی ہے تو وہ مہنگی ملتی ہے, وہ ایک عام ہوتی ہے تو وہ کپڑے کا بھی فرق ہوتا ہے, لیکن پریڈومیننٹلی اس کا برانڈ کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے بالکل یہ چیز ہمیں پروڈکٹ میں تو سمجھ میں آ جاتی ہے, اوکے ٹھیک ہے یہ چیز ہمیں پروڈکٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے پر ہمیں انسان میں سمجھ میں نہیں آتی. اوکے So you're absolutely right that we need to understand to brand ourselves. Now بہت آسان ہو گیا ہے پرسنل برانڈنگ with the availability of digital media. اوکے سو ہمیں لیکن ایک غلطی جو کہ ہمیں جنزی کو نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے برانڈ کو چاہتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے ہم اس کو پروفیشنل چاہتے ہیں, ہم اس کو انٹلیکچوئل چاہتے ہیں, ہم اس کو ریلیجیس چاہتے ہیں, ہم اس کو فن لیونگ چاہتے ہیں, واٹ ایور. ٹھیک ہے You need to decide کہ what sort of a personality you want to develop. اوکے And then accordingly آپ کا جو بلاگنگ ہو, آپ کے جو پکچرز ہو, آپ کے جو ویڈیو ہو, سب اس طرف جانے چاہیے. اوکے So if you want to portray as a brand yourself as an intellectual person, then everything should go to intellect. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 آپ نے انٹلیکچوئل مووی لگائی, 4 آپ نے فنی مووی لگا دی. سو جیسے آپ نے وہ فنی لگائی تو وہ ایکچولی آپ کی برانڈ نہیں ڈیولپ ہو. سو that's one thing you need to do. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ یہ جو عید ہمارا جو شو ہے وہ بہت آپ کو پسند آیا ہوگا, کیونکہ یہ ہم نے کائنڈ آف سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا گفٹ میں نے دے دیا ہے جنزی کے لیے کہ بہت ہی قیمتی ایڈوائزز ہم نے شہباز اسلام صاحب سے لیے ہیں. آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو شہباز بھائی, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے آپ کا. Pleasure. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اس کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ سب کو میری جانب سے عید مبارک. السلام علیکم.